أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبحان اللہ. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى سبحان اللہ. وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. سبحان اللہ. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. سبحان اللہ. سبحان اللہ. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. میں ہجر تیرے وچ رو رو کے اینا اکھیاں دی مت مار لئی. میں ہجر تیرے وچ رو رو کے اینا اکھیاں دی مت مار لئی. تو بے پرواہ محبوبہ ساڈیاں کدے ناسار لئی. بنا تیرے نت کر لاواں میں دن رات مارا ہوا میں. بنا تیرے نت کر لاواں میں دن رات مارا ہوا میں. جگ سارا ویری کر لیا ہے ایک سونیا تیرے پیار لئی. میں ہجر تیرے وچ رو رو کے اینا اکھیاں دی مت مار لئی. کدی پھیرا آ کے پا جاوی دکھیے نو سینے لا جاوی. کدی پھیرا آ کے پا جاوی دکھیے نو سینے لا جاوی. لگیاں نو تور نبھا جاوی میں ترس رہا دیدار لئی. میں ہجر تیرے وچ رو رو کے
ਇਹਨਾਂ ਅੱਖੀਆਂ ਦੀ ਮਤ ਮਾਰ ਲਈ। ਤੂੰ ਆਕਾ ਤੇ ਮੈਂ ਬਰਦਾ ਹਾਂ, ਪਿਆ ਵਿੱਚ ਵਿਛੋਰੇ ਮਰਦਾ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਆਕਾ ਤੇ ਮੈਂ ਬਰਦਾ ਹਾਂ, ਪਿਆ ਵਿੱਚ ਵਿਛੋਰੇ ਮਰਦਾ ਹਾਂ। ਨਿਤ ਇਹੋ ਅਰਜ਼ਾਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਕਰ ਹੀਲਾ ਐਸ ਲਾਚਾਰ ਲਈ। ਮੈਂ ਹਿਜਰ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰੋ ਰੋ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਅੱਖੀਆਂ ਦੀ ਮਤ ਮਾਰ ਲਈ। ਤੂੰ ਚਾਰਾ ਗਰ ਲਾਚਾਰਾਂ ਦਾ, ਤੂੰ ਦਾਰੂ ਹੈ ਬੀਮਾਰਾਂ ਦਾ। ਤੂੰ ਚਾਰਾ ਘਰ ਲਾਚਾਰਾਂ ਦਾ, ਤੂੰ ਦਾਰੂ ਹੈ ਬੀਮਾਰਾਂ ਦਾ। ਐ ਦੋ ਜਗ ਤੇਰੇ ਬਦਲੇ ਨੇ, ਪਰ ਤੂੰ ਹੈ ਰੱਬ ਗਫਾਰ ਲਈ। ਮੈਂ ਹਿਜਰ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰੋ ਰੋ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਅੱਖੀਆਂ ਦੀ ਮਤ ਮਾਰ ਲਈ। ਐ ਯੂਸੁਫ ਦਰਦਾਂ ਮਾਰੇ ਆਏ, ਵਿੱਚ ਗਮ ਦੇ ਰੋ ਰੋ ਹਾਰੇ ਆਏ। ਐ ਯੂਸੁਫ ਦਰਦਾਂ ਮਾਰੇ ਆਏ, ਵਿੱਚ ਗਮ ਦੇ ਰੋ ਰੋ ਹਾਰੇ ਆਏ। ਤੂੰ ਹੈ ਮਹਬੂਬਾ ਜਿੱਤਣ ਲਈ, ਮੈਂ ਇਸ਼ਕ ਕਮਾਇਆ ਹਾਰਨ ਲਈ। ਮੈਂ ਹਿਜਰ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰੋ ਰੋ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਅੱਖੀਆਂ ਦੀ ਮਤ ਮਾਰ ਲਈ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, आपका मेज़बान मोहम्मद उस्मान यूसुफ़ी आज अल्लाह तबारक व तआला के फ़ज़ल, उसके करम और उसकी दी हुई तौफ़ीक़ से 21वीं सारी ट्रांसमिशन में मुनीर इस्लाम टीवी पर आपकी खिदमत में हाज़िर है। जैसा कि नाज़रीन किराम आपके इल्म में है कि ये सारी ट्रांसमिशन का प्रोग्राम पीर तरीक़त और रहबर शरीयत, अमीन इल्म लदुनी, पक्के ठके सूफ़ी मुनीर इस्लाम पीर मुनीर अहमद यूसुफ़ी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह के फ़ैज़ान से, और पीर तरीक़त रहबर शरीयत सजादा नशीन पीर बशीर अहमद यूसुफ़ी साहब मदज़िल्लुहुल आली, साहबज़ादा वाला शान पीर तरीक़त रहबर शरीयत पीर मुफ्ती खलील अहमद यूसुफ़ी साहब मदज़िल्लुहुल आली, साहबज़ादा वाला शान पीर मोहम्मद अबू बकर सिद्दीक़ यूसुफ़ी साहब मदज़िल्लुहुल आली, साहबज़ादा वाला शान पीर तरीक़त रहबर शरीयत पीर फ़हद अहमद यूसुफ़ी साहब मदज़िल्लुहुल आली की नज़र इनायत से ये चल रहा है। और नाज़रीन किराम, आपके इल्म में है कि हम रोज़ाना अल्लाह तबारक व तआला के फ़ज़ल से नए मौजू के साथ जो है वो आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं। आज का जो मौजू है वो इंतहाई अहम मौजू है, जिसका उन्वान है शान अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना अली अल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। आज आपकी शहादत का दिन भी है। अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सगे चचा के बेटे हैं। आपकी वालदा मोहतरमा का नाम हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है, जो असद बिन हाशिम की बेटी है। और आपकी वालदा मोहतरमा वो पहली हाशमी ख़ातून है कि जिन्होंने इस्लाम कबूल फ़रमाया और हिजरत फरमाई। और फ़ातिमा बिनते असद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बारे में आका पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते थे, वो मेरी माँ है बाद उस माँ के जिसने मुझे जन्म दिया। तो नाज़रीन किराम, अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अशरा मुबशरा में से है, यानी उन 10 सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम में शामिल हैं कि जिनको आका पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुनिया में ही जन्नत की बशारत अता फरमा दी थी। ये इख्तियार रब्बे कायनात ने इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अता फरमाया कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू बकर फ़िल जन्ना, उमर फ़िल जन्ना, उस्मान फ़िल जन्ना, अली फ़िल जन्ना। 10 सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम को आका पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने खुसूसी इख्तियार से दुनिया में ही जन्नत की बशारत अता फरमा दी। उन 10 में से सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं, अब अशरा मुबशरा में से हैं। और आप कदीमुल इस्लाम हैं, यानी इस्लाम लाने वाले पहले लोगों में आप शुमार होते हैं।
اور بچوں میں سب سے پہلے امیر المومنین سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ نے لکھا ہے کہ ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بعد امیر المومنین سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے۔ بڑوں میں خواتین میں سب سے پہلے ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائیں۔ بڑوں میں سب سے پہلے امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے۔ بچوں میں سب سے پہلے امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے۔ غلاموں میں سب سے پہلے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کی زوجہ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائی، اور سب سے پہلے یہ ترتیب حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمائی۔ تو امیر المومنین سیدنا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ترمذی جلد 2 صفحہ نمبر 214 میں آتا ہے، فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تجھ سے محبت کرے گا وہ مومن ہوگا، جو تجھ سے بغض رکھے گا وہ منافق ہوگا۔ پتہ چلا کہ جو سیدنا علی پاک رضی اللہ عنہ سے محبت رکھے گا وہ مومن ہے۔ اور یہاں پر یہ بات یاد رکھیں، یہ خالی نہیں ہے کہ سیدنا علی پاک رضی اللہ عنہ سے محبت رکھی جائے اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے محبت نہ رکھی جائے۔ جب تک سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے محبت نہیں ہوگی اس وقت تک سیدنا علی پاک رضی اللہ عنہ کی محبت بھی اللہ کو قبول نہیں ہے، نہ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو قبول ہے، نہ رب کائنات کو قبول ہے۔ سب صحابہ رضی اللہ عنہم سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلے صحابی رضی اللہ عنہ سے لے کر آخری صحابی رضی اللہ عنہ تک تمام صحابہ سے محبت رکھنا، تمام اہل بیت سے محبت رکھنا، یہ کامیابی کی نشانی ہے۔ تو سیدنا علی پاک رضی اللہ عنہ سے محبت رکھنا، تو ساتھ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے محبت رکھنا یہ بھی ضروری ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے محبت رکھنا یہ بھی ضروری ہے، عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے محبت رکھنا یہ بھی ضروری ہے، پھر انسان جو ہے وہ کامیابی کے راستے پر چل پڑتا ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علی پاک رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ جو تجھ سے محبت رکھے گا وہ مومن ہوگا، جو تجھ سے بغض رکھے گا وہ منافق ہوگا۔ تو ناظرین کرام، شان سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے لیے آج ہمارے اسٹوڈیو میں 21ویں سائی ٹرانسمیشن میں تشریف رکھتے ہیں حضرت علامہ مولانا خطیب پاکستان سرمایہ اہل سنت مولانا محمد حمزہ سیالوی صاحب مدد ذیل العالی، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں حضرت علامہ مولانا محمد شاہ تنویر یوسفی صاحب، ہم ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں کہ وہ تشریف لائیں۔ تو میں گفتگو کا آغاز جو ہے وہ مولانا شاہ تنویر یوسفی صاحب سے کرتا ہوں۔ علامہ صاحب آپ کو ساری ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہتے ہیں کہ آپ اس وقت دین اسلام کی تبلیغ کے لیے اپنی نیند کو چھوڑ کر، ہر چیز کو چھوڑ کر جو ہے اللہ کی رضا کے لیے، دین اسلام کی تبلیغ کے لیے تشریف لائے۔ تو علامہ صاحب میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ یہ بتائیں کہ سیدنا علی پاک رضی اللہ عنہ کا نام پاک علی اور حیدر قرار کس نے رکھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو طالب بن عبد المطلب کے بیٹے ہیں۔ آپ کے والد گرامی جناب ابو طالب نے آپ کا نام علی رکھا۔ آپ کا نام علی بھی ہے اور حیدر بھی۔ حیدر کے معنی ہے شیر، سبحان اللہ، شیر۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک موقع پہ خود فرماتے ہیں کہ میں جنگل کے شیر کی طرح خونخوار بھی ہوں، جنگل کے شیر کی طرح۔ کیا بات، سبحان نام کے بھی اثرات ہوتے ہیں نا، نام کے بھی اثرات ہوتے ہیں، اچھے ناموں کے اچھے اثرات ہوتے ہیں، برے ناموں کے برے اثرات۔ اور آپ کی والدہ محترمہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت اسد، انہوں نے آپ کا نام رکھا ہے اپنے والد کے نام پہ قرار۔ سبحان اللہ، قرار اسے کہتے ہیں جو پلٹ پلٹ کر وار کرے۔ سبحان اللہ۔ اور سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے بہادر تھے بچپن سے ہی، سبحان اللہ، اور آپ کو جہاد کا بڑا شوق تھا، جیسا کہ آپ نے پیچھے سنا کہ غزوہ بدر میں آپ نے بڑے بڑے سرداروں کو قتل کیا۔ کیا بات ہے۔ اللہ کے شیر اور بہادر نہ ہو اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت، ان کی آپ نے نگرانی میں تربیت اور پرورش پائی ہو، پھر رنگ تو چڑھتا ہے، ان جیسا کوئی نصیب کون ہو سکتا بے ہے۔ شک، بے شک، تو یہ سارے فیوز و برکات کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بدولت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ اچھا علامہ صاحب یہ شاہ فرمائیں کہ سیدنا علی پاک رضی اللہ عنہ کس عمر میں اور کب اسلام لائے؟ علامہ صاحب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قدیم الاسلام ہے، ان لوگوں میں آپ کا شمار ہے جو ابتدا میں اسلام لائے۔ سبحان اللہ، کیا اور
روایات میں آتا ہے کہ بچوں میں سب سے پہلے سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا. سبحان اللہ ماشاء اللہ. اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں جی کہ میری عمر تھی 10 سال جی جب میں نے اسلام قبول کیا. سبحان اللہ. بعض علماء نے لکھا کہ آپ کی عمر 8 تھی, بعض روایات میں آیا 9 سال تھی, بعض میں آیا 10 سال تھی. جی ٹھیک ہے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پیر والے دن اظہار نبوت فرمایا سبحان اللہ. اور منگل کو میں اسلام لے سبحان اللہ کیا بات ہے. یہ یہ آپ نبوت فرمایا, منگل کو اسلام قبول ہوا. منگل کو آپ اسلام لے آئے. یہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصی آپ پہ کرم فرمایا تھا. اور حضرت سیدنا حسن بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ شروع سے ہی اللہ کا اتنا فضل تھا کہ آپ نے کبھی بچپنے کے عالم میں بھی بت پرستی نہیں کی. اللہ کیا حالانکہ اتنا گیا گزرا دور تھا, اس وقت شراب بت پرستی عام چیزیں تھیں, لیکن اللہ نے خصوصی کرم کر کے ہمیشہ سے ہی بچایا ہوا. سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے. اچھا علامہ صاحب یہ بتائیں کہ سیدنا علی پاک رضی اللہ عنہ کی کفالت اور تربیت کس نے کی؟ یہ تو کمال ہی ہو گیا. یہ بڑا اچھا سوال پوچھا آپ نے. امیر المومنین سیدنا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ اللہ تعالیٰ کی خصوصی جو نعمتیں ہیں نا, ان میں سے یہ بڑی عظیم نعمت ہے سبحان اللہ. کہ آپ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کفالت میں رہے. سبحان اللہ کیا بات. کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کفالت. کیا بات ہے. آپ کے جو والد ہیں نا ابو طالب, ان کی اولاد تھی کثیر جی اور مالی حالات بھی کچھ ٹائٹ تھے. جی اور جب قحط سالی کا وقت آیا نا, خشک سالی, جی تو ایک دن پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے چچا حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس تشریف لائے اور ان سے فرمایا, اے چچا جان, آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے کثیر مال عطا فرمایا, تو کیوں نہ ایسا کریں کہ ہم حضرت ابو طالب کے پاس چلتے ہیں. تو ان کی اولاد بہت زیادہ ہے, تو ان میں سے ایک ان کا بیٹا آپ لے لیں, ایک میں لے لیں, تاکہ ان پہ جو بوجھ ہے نا وہ ذرا کم کیا جائے جب تک یہ معاملہ حل نہیں ہو جاتا. تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کمال فرمایا, چلتے ہیں. تشریف لے گئے. وہاں پہ جا کے اپنی یہ بات آپ نے حضرت ابو طالب سے بتائی, تو وہ کہنے لگے کہ ٹھیک ہے جیسی آپ کی مرضی. تو امیر المومنین سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے سینے سے لگایا. سبحان اللہ کیا بات. اور آپ ساتھ لے آئے. اور حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سینے سے لگایا اور ساتھ لے آئے. اور پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نورانی پاک بارگاہ میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کفالت بھی ہوئی اور آپ علیہ السلام نے تربیت بھی فرمائی. ماشاءاللہ کیا بات. اس کا پھر رنگ چڑھا, کیا بات. اس کا رنگ جو شیر خدا بن گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ کے شیر بن اللہ گیا. کے شیر بن. اچھا علامہ صاحب یہ ارشاد میں کہ ہجرت مدینہ منورہ میں جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہ میں بھائی چارہ کروایا تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کس کے بھائی بنے؟ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, فرماتے ہیں کہ جب پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت فرمائی تو جن جن صحابہ نے ساتھ ہجرت فرمائی وہ سارے اپنے مکان, باغات, جو ان کا مال و اسباب سارا کچھ چھوڑ کے اللہ کی رضا کے لیے پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق ہجرت فرما دی. سارا کچھ تو ادھر چھوڑ دیا. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو نا ان کا ایک صحابی کو دوسرے کا بھائی بنا دیا. سارے صحابہ کو دوسرے صحابہ کا بھائی بنا دیا. مواخات کا آپ نے ایک تعلق قائم فرما دیا. پیچھے رہ گئے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے, آنکھوں میں آنسو ہیں, کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر صحابی کو کسی نہ کسی کا بھائی بنا دیا, تو مجھے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی کا بھائی نہیں بنایا. تو پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نورانی کمال جملے ارشاد فرمائے, انت اخی فی الدنیا والآخرہ, اے علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دنیا اور آخرت میں میرے بھائی. سبحان اللہ سبحان. لیکن مجال کبھی سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات اپنے منہ سے کہی ہو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو میرے بھائی ہیں, کبھی نہیں. ادب, کمال ادب. کیوں؟ پیارے کریم آقا علیہ السلام کی صحبت میں رہے, اثر چڑھا, رنگ چڑھا. سبحان اللہ. تو یہ اسی کا تعلق تھا, اسی کا اثر تھا. سبحان اللہ. کہ آپ ہمیشہ ادب و احترام, سبحان اللہ, سارے صحابہ جتنے بھی ہیں نا
ہمیشہ ادب و تہذیب والی بات ہی کرتے کیا بات ہے. جن کے بھائی تھے انہوں نے کبھی بھائی انہوں نے نہیں کہا. اور یہ 2 ٹکے کا بندہ جو ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھائی کرا تو نعوذ باللہ. آج معاذ اللہ 1400 صدیوں کے بعد اسے معاذ اللہ زیادہ علم آ گیا. یہ گستاخانہ باتیں کرتا ہے. یہ وہ ابو جہل کے اور ابو لہب کے انہی کے پیروکار بھی آج بھی موجود ہیں اور جو ہے وہ دین میں فتنے پھیلا رہے ہیں. مسلمانوں کے دلوں میں جو ہے وہ آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن ایمان والا جو ہوتا ہے اس کے دل میں کبھی بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کم نہیں ہو سکتی. وہ کبھی کمزور جملہ اپنی زبان سے کہتا ہی نہیں ہے. صحابہ بھی ہمارے سروں کے تاج, اہل بیت بھی ہمارے سروں کے تاج. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا علامہ صاحب یہ بتائیں, سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ فاتح خیبر بھی ہیں اور سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں غزوہ خیبر میں حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے اپنی پیٹھ پر خیبر کا دروازہ اٹھا لیا اور اس دروازے پر چڑھ کر قلعے کے اندر داخل ہو گئے. پھر آپ نے دروازہ جو ہے وہ رکھ دیا ایک سائڈ پہ. اس کے بعد جو ہے وہ جب دروازہ اٹھا کر دوسری جگہ ڈالا جانے لگا تو 40 آدمیوں نے اس دروازے کو اٹھایا. آپ نے جو ہے وہ فاتح خیبر بھی ہے, تو یہ جو پورا واقعہ ہے یہ تو آپ ارشاد فرمائے دیں. یہ علامہ صاحب بڑی پیاری حدیث مبارکہ پیارے کریم آقا علیہ السلام کی سیاستہ کی بڑی مشہور روایت ہے. بخاری میں بھی ہے, مسلم اور کئی کتب میں ہے. ماشاءاللہ. حضرت سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں. جی فرماتے ہیں پیارے کریم آقا علیہ السلام صحابہ کے ساتھ گئے ہوئے ہیں خیبر. جی خیبر کو فتح کرنے کے لیے. سبحان اللہ. پہلے دن صحابہ نے بڑی تقویٰ کی, بڑی محنت کی. جی ان کے ساتھ جہاد کیا لیکن کوئی کامیابی نہیں ہوئی. دوسرے دن پھر بھرپور محنت کی لیکن کوئی کامیابی نہیں. جب 2 دن ہو گئے پیارے کریم آقا علیہ السلام نے میٹنگ بلا لی. سبحان اللہ. کیا میٹنگ بلائی اور پیارے کریم آقا علیہ السلام نے رات کو ارشاد فرما دیا جی کہ صبح میں یہ جھنڈا اس بندے کے ہاتھ میں دوں گا جس کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ خیبر کو فتح فرما دے. سبحان اللہ. اور وہ بندہ ایسا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اور پیارے کریم آقا علیہ السلام سے محبت کرتا ہے. سبحان اللہ. اور یہ کمال بات ہے, پیارے کریم آقا علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ بھی اس سے محبت کیا کرتا ہے. بات ہے. سبحان اللہ. اچھا, ہر صحابی اب جتنے بھی ہیں علامہ صاحب میں موجود جی سارے صحابہ اللہ سے محبت کرنے والے ہیں. جی پیارے کریم آقا علیہ السلام سے محبت کرنے والے ہیں. اور اللہ تعالیٰ اور کریم آقا علیہ السلام بھی صحابہ سے محبت فرماتے ہیں. سبحان اللہ. ہر صحابی کی یہ خواہش تھی کہ یہ جھنڈا صبح مجھے ہی ملے گا, یہ جھنڈا مجھے ہی ملے گا. لیکن جب صبح کا وقت آیا تو پیارے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کدھر ہے. تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آنکھیں دکھتی ہیں, آنکھوں کے مرض میں مبتلا ہیں. تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا انہیں لے آؤ میرے پاس. کیا بات ہے. جب آپ کی بارگاہ میں لایا گیا تو پیارے کریم آقا علیہ السلام نے شفائی معجزاتی نورانی لعاب مبارک, لعاب دہن مبارک ان کی آنکھوں سے لگایا. سبحان اللہ. آنکھیں فوراً ہی صحتیاب, جیسے کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا, کبھی بیماری نہیں تھا. پھر کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا نرمی سے جانا, انہیں جا کے جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں ان پہ ان کی انہیں خبر دو. اگر آپ کی دعوت میں ایک بندہ بھی اسلام لے آیا تو یہ اس سے بہتر ہے کہ آپ کے پاس سرخ اونٹ ہو. اس دور میں سرخ اونٹوں کی بڑی ویلیو تھی. آج کل پراڈو اور بڑی ویلیو ہے. جی بالکل. تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے کریم آقا علیہ السلام کے فرمانے پہ گئے, جا کے دعوت اسلام دی. جس نے مانا جس نے نہیں مانا. آپ نے جہاد شروع کیا. تو آپ اللہ کے شیر تھے. سبحان اللہ. تو پیارے کریم آقا علیہ پہلے علم میں گیا بھی حدیث فرمائی کہ صبح میں نے جسے جھنڈا دینا ہے اللہ نے خیبر تو فتح کر دینا ہے, بھیجا ہی اسے جس نے خیبر فتح کرنا ہے. کیا خیال ہے. غیب بھی خبر عطا فرمائی جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو خزانے کے آپ کے عطا فرمائے اس میں سے. تو جب تشریف لے گئے تو جا کے انہیں پہلے دعوت اسلام دی. جس نے مانا جس نے نہیں. جب جہاد شروع کیا آگے وہ خیبر کا قلعہ یہودیوں کا بہت مضبوط قلعہ تھا. 2 دن ہو گئے فتح نہیں ہو رہا. تیسرے دن فتح کرنے والے تشریف لے گئے. سبحان اللہ. جا کے ایک ہاتھ سے بائیں ہاتھ سے خیبر کا دروازے قلعے کا جو دروازہ ہے نا اسے اکھاڑ دیا ایک ہاتھ سے. کیا بات ہے. اسد اللہ ہے نا, اللہ کے شیر ہے. سبحان اللہ. جب ایسے دروازہ اکھاڑا نا ادھر سے تیروں کی بارش, تو آپ نے اس دروازے کو ڈھال بنا لیا. تیر اس کے اوپر لگ رہے ہیں. پھر صحابہ جو ہے نا صحابہ پیچھے سے آئے. پھر آپ نے صحابہ یہ بھی بیان کرتے ہیں اسے پھر اپنی کمر پہ رکھ لیا سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ دروازے کو. صحابہ اس سے اوپر ہو گئے قلعے کے اندر داخل ہو گئے اور جا کے حملہ کیا یہودیوں پہ. اللہ تعالیٰ نے
صحابہ کو فتح عطا سبحان فرمایا۔ اللہ سبحان اللہ۔ پھر صحابہ ہی بیان کرتے ہیں جی۔ کہ جب قلعہ فتح ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرما دی، اس کے بعد ہم نے وہ قلعے کا جو دروازہ ہے نا جی۔ اسے اٹھایا، تو ایک روایت میں آتا ہے 40 لوگ اللہ اکبر، صحابہ ہو، کیا 40، ایک روایت میں آتا ہے 80 لوگ، 80 صحابہ بس۔ مل کے اس دروازے کو اٹھاتے ہیں جس کو اسد اللہ ایک ہاتھ سے اکھاڑ لیتا سبحان اللہ، کیا بات، ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے شعر ہیں سیدنا علی المرتضیٰ رضی۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ ناظرین کرام، بڑے خوبصورت انداز میں علامہ شاہ تنویر یوسف صاحب جو ہے وہ گفتگو فرما رہے تھے، شان علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ بیان فرما رہے تھے۔ ام المؤمنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی منافق حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو دوست نہیں رکھتا، اور کوئی مومن حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے دشمنی نہیں رکھتا۔ جو مومن ہوتا ہے وہ آپ سے محبت رکھتا ہے، دشمنی نہیں رکھتا، اور جو منافق ہوتا ہے وہ آپ کو دوست نہیں رکھتا، محبت نہیں رکھتا، بلکہ دل میں بغض رکھتا ہے۔ جس کے دل میں علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو بغض ہوگا وہ دونوں جہانم میں برباد ہو جائے گا۔ تو ناظرین کرام، میں علامہ حمزہ سیالوی صاحب کی طرف آتا ہوں۔ علامہ صاحب آپ کو صحیح ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ علامہ صاحب، میرا آپ سے سوال ہے کہ یہ ارشاد فرمایا کہ مولانا سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی ولادت سعادت یہ کب ہوئی، اس کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج چونکہ مولا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شہادت کا دن ہے، آپ نے اس حوالے سے اس موضوع کو اختیار کیا۔ اللہ تعالیٰ مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے طفیل اس وقت مسلم امہ پہ جتنے بھی پریشانیاں وارد ہو چکی ہیں اللہ انہیں دور فرمائے، آمین آمین۔ مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بارے میں آپ سماعت کر رہے تھے علامہ شاہد صاحب سے۔ جی، آپ کی ولادت با سعادت حضور سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت سے 10 سال قبل کعبۃ اللہ کے اندر ہوتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کعبۃ اللہ کے اندر، کعبۃ اللہ کے کیا اندر بات۔ سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام آپ ان کی اماں جان سے بڑی محبت فرماتے ہیں، اور سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہ میری ماں ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ حضور سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام آپ بھی طواف میں مصروف ہیں، جی، اور آپ کی اماں جان حضرت فاطمہ بنت اسد، جی، آپ بھی 9واں ماہ تھا تو آپ طواف کعبہ کے لیے تشریف لاتی ہیں کہ میں جا کے کعبۃ اللہ کا طواف کرتی ہوں۔ تو آپ کو اس وقت درد ذیل محسوس ہوا، جی، تو آپ نے اس وقت اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ باری تعالیٰ یہ ولادت جو ہے میرے لیے آسان فرما۔ تو ابھی آپ نے چوتھا چکر تھا تو آپ کے لیے کعبۃ اللہ کی جو دیوار ہے وہ کھل جاتی ہے، سبحان اللہ سبحان اور آپ اس کے اندر تشریف لے جاتی ہیں، سبحان اللہ۔ اور یہاں آپ 3 دن تک اندر رہیں۔ اللہ، 3 دن کا، یہ تو لوگوں نے لکھا ہے جی، کہ 3 دن تک آپ اندر رہیں، جی، لیکن میں یہ سوچتا ہوں کہ آپ 3 دن تک کھاتی پیتی کہاں سے رہے؟ سبحان اللہ، کیا بات کیا بات ہے۔ یہ مشقت والا جو معاملہ تھا، خیر وہ اللہ تعالیٰ اپنے ولیوں کو خود ہی کھلاتا ہے سبحان اللہ، اور خود ہی پلاتا ہے۔ سبحان پھر ولیوں کا شعر جس پیٹ کے اندر موجود ہو تو وہاں بھوک اور پیاس کہاں پہ ہوتی تھی۔ بے شک بے شک، کیا بات ہے۔ مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جب ولادت با سعادت آپ کی ہوتی ہے تو حضور سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام سے لوگ پوچھ رہے تھے کہ فاطمہ بنت اسد کہاں پہ ہیں؟ آپ نے فرمایا جہاں پہ بھی ہیں خیریت سے آ جائیں گی۔ سبحان اللہ۔ 3 دن کے بعد جب آپ تشریف لاتی ہیں تو آپ کے ہاتھ میں ایک بچہ ہے، جی، تو اس بچے کو دیکھ کے آپ کے ابا جان جناب ابو طالب دیکھ کے بہت خوشی محسوس کرتے ہیں، لیکن جب اسے اپنی گود میں لیتے ہیں تو کچھ تھوڑا سا پریشان بھی ہو جاتے ہیں۔ تو حضور سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے پوچھا پریشانی کا عالم کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گود میں جب مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا گیا تو پھر حضور سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ تو بڑا خوبصورت ہے، سبحان اللہ۔ اور انہوں نے شکایت پیش کی کہ حضور یہ دیکھ نہیں رہا، اس کی آنکھیں نہیں کھلتی۔ تو فرمایا دیکھو تو صحیح دیکھ رہا۔ سبحان اللہ، تو اسی وقت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی آنکھیں مبارک کھول دی، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور جب آنکھیں کھولیں تو رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نظر جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک جانب جب
آدم علیہ السلام کی تخلیق کی گئی تو اس وقت جب ان کے اندر روح پھونک دی جاتی ہے تو ان کی نظر جب جاتی ہے سب سے پہلے حضور علیہ السلام کے اسم مبارک پہ جاتی ہے، سبحان اللہ، اور یہاں پہ جب نظر کھلتی ہے تو ذات مصطفیٰ پہ نظر سبحان جاتی اللہ، ہے۔ کیا بات ہے، یہ مقام اور مرتبہ جناب علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل تھا۔ ماشاء اللہ۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ حضور سید عالم علیہ السلام نے فرمایا، اے فاطمہ چچی جان، اماں جان، آپ نے اس کا نام کیا رکھا؟ جی تو اس وقت آپ فرماتی ہیں کہ میں نے ابھی اس کا نام نہیں رکھا، جو آپ رکھیں گے وہی ہمیں قبول ہے۔ تو حضور سید عالم علیہ السلام نے فرمایا میں نے اس کا نام علی رکھا۔ سبحان اللہ۔ سید عالم علیہ السلام نے جب اتنا ارشاد فرمایا تو وہ کہتی ہیں کہ کعبۃ اللہ میں قسم بخدا مجھے 3 مرتبہ یہ غیبی آواز آئی کہ اس کا نام علی رکھنا، لیکن میں آپ کو بتانا بھول گئی۔ تو حضور سید عالم علیہ السلام آپ نے ان کا نام علی رکھا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ کافی سارے اعزازات ان کی ولادت باسعادت کے ساتھ جو ہے وہ منسوب ہے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اچھا علامہ صاحب یہ اشارہ ہے کہ بستر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آرام کرنے کا اعزاز جو ہے وہ آپ کو کس طرح حاصل ہوا؟ حضور سید عالم علیہ السلام آپ کو جب اللہ تعالیٰ نے ہجرت کا حکم ارشاد فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے حضور سید عالم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ نے حضور سید عالم علیہ السلام کو ہجرت کا حکم ارشاد فرمایا تو حضور سید عالم علیہ السلام آپ نے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو اپنی رفاقت میں پسند فرمایا اور امانتیں مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد فرمائی۔ جی اور اس وقت حضور سید عالم علیہ السلام نے اپنے بستر پہ فرمایا کہ میرے بستر پہ اے علی آپ لیٹ جائیں، سبحان اللہ۔ اور صبح اٹھنا، امانتیں لوگوں کو واپس کرنا، اس کے بعد مدینہ طیبہ میں آپ بھی تشریف لے آنا۔ تو یہاں پہ حضور سید عالم علیہ السلام کے ساتھ جہاں نثاری کا جو نظام ہے، وفاداری کا جو عالم تھا، وہ آپ نے اسے برقرار کیا۔ اور اس طرح حضور سید عالم علیہ السلام کی بستر مبارک پہ آپ رات آرام فرماتے ہیں، صبح کافر جو ہے وہ واویلا کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یار آج محمد جو ہے وہ معاذ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ آج ڈر کے باہر نہیں آئے، آگے تو پہلے تو تہجد کے لیے بھی آپ تشریف لاتے ہیں تو آج تو نہیں آئے، تو پھر آپ وہ جو کافر ہیں وہ اندر آتے ہیں اور آپ کے بستر مبارک پہ دیکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ تو وہی ہیں، لیکن خوف کے مارے اٹھ نہیں رہے۔ تو آواز دی، اس کے بعد وہ مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے چادر مبارک جو ہے وہ سبز چادر تھی آپ نے ہٹائی، تو وہ حیران رہ گئے کہ یہ کیا معاملہ ہے، تو کہنے لگے کہ وہ کہاں پہ ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہاں پہ ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ بھئی پہرا تم دے رہے تھے کہ میں دے رہا تھا؟ پہرا تم دے رہے تھے، تمہیں پتہ ہونا چاہیے، دروازے کے باہر تم کھڑے تھے تو تمہیں معلوم ہونا چاہیے وہ کہاں پہ ہیں۔ تو پھر جناب علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ تمہاری آنکھوں کے سامنے سے ہوتے ہوئے تمہارے بیچوں بیچ گزر گئے اور تمہاری آنکھوں پہ پردہ ڈلا رہا، تم انہیں دیکھ نہ پائے۔ تو یہ اس شب میں حضور سید عالم علیہ السلام نے اپنا بستر مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا علامہ صاحب یہ بتائیں کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے علمی کمالات کیا ہیں؟ سبحان اللہ، علمی کمالات جو ہیں آپ کے کافی سارے ہیں۔ اکثر اوقات سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی فرماتے ہیں علی آپ فیصلہ فرمائیں، سبحان اللہ۔ آپ فیصلہ فرمائیں۔ حضور سید عالم علیہ السلام کے پیارے صحابی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بارگاہ میں 2 لوگ آ گئے، انہوں نے جھگڑا کیا ہوا تھا، تو جب وہ آپ کی بارگاہ میں آتے ہیں اور آ کے سوال کرتے ہیں کہ آپ ہمارے درمیان فیصلہ فرمائیں، آپ نے مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ اے علی آپ ان کے درمیان فیصلہ فرمائیں۔ تو آگے سے وہ کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ کریں گے، تو مولا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اسے گربان سے پکڑا، فرمایا تجھے نہیں معلوم یہ علی ہیں؟ اور فرمایا کہ ان کی جو محبت ہے وہ مومن کے سینے میں سماتی ہے۔ اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو تیرے مولا ہیں اور ہر مومن کے مولا ہیں، فرمایا کہ جو انہیں اپنا مولا تسلیم نہ کرے وہ مومن ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو علمی معاملات کے لیے صحابہ کرام ان کے پاس جو ہے وہ اپنے معاملات پیش فرماتے، اسی طرح سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ اپنے اپنے معاملات جو ہے وہ پیش فرماتے۔ اسی طرح یہود بھی آپ سے سوال کرتے، یہودی بھی آپ سے سوال کرتے کہ ایک یہودی مفر شاید اس کا نام ہے، تو اس نے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کے سوال کیے
وہ کہتا ہے کہ کون سا وہ فرد ہے کہ جو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا گیا، اور وہ کون سی عورت ہے جو بغیر ماں باپ کے پیدا کی گئی. پھر اسی طرح اس نے سوال کیا کہ وہ کون سا پتھر ہے جس نے جانور کو جنم دیا. پھر اسی طرح وہ کہتا ہے کہ وہ کون سی عورت ہے کہ جس نے ایک ہی دن کے اندر 3 گھڑیوں میں بیٹے کو جنم دیا. پھر اسی طرح وہ سوال کرتا ہے کہ وہ کون سا بچہ ہے کہ جو بغیر باپ کے پیدا کیا گیا. پھر اسی طرح اس نے سوال کیا کہ وہ کون سے دوست ہیں کہ جو کبھی بھی دشمن نہیں ہوں گے، اور وہ دشمن کون سے ہیں جو کبھی بھی دوست نہیں ہوں گے. تو آپ نے اسے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلا سوال کہ سیدنا آپ نے سوال کیا کہ وہ کون سا فرد ہے کہ جو بغیر ماں باپ کے پیدا ہوا، فرمایا آدم علیہ السلام. دوسرا سوال فرمایا وہ اماں حوا سلام اللہ علیہا آپ ہیں جو بغیر ماں باپ کے عورتوں میں تخلیق کی گئیں. پھر اسی طرح آپ نے فرمایا تیسرے نمبر پہ سوال کیا گیا کہ جسے بغیر باپ کے اللہ نے تخلیق فرمایا وہ عیسیٰ علیہ السلام ہے. اور فرمایا وہ جانور جسے پتھر سے تخلیق کیا گیا، اسے پتھر سے پیدا کیا گیا، وہ پتھر کون سا تھا؟ وہ پتھر تھا کہ جس میں سیدنا صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو جس سے تخلیق کیا گیا اسے پیدا کیا گیا. پھر اسی طرح آپ نے ارشاد فرمایا کہ آپ نے سوال کیا کہ وہ کون سی عورت ہے کہ جس نے 3 گھڑیوں میں ایک دن میں 3 گھڑیوں میں بچے کو جنم دیا. تو آپ نے فرمایا کہ وہ جناب مریم سلام اللہ علیہا کہ آپ نے ایک گھڑی میں آپ کو عمل ٹھہرتا، دوسری گھڑی میں درد ذیل ہوتا، تیسری گھڑی میں آپ جو ہے وہ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کو جنم دیتی ہیں. پھر اسی طرح اس نے سوال کیا کہ وہ کون سے 2 دوست ہیں کہ جو کبھی بھی دشمن نہیں ہو سکتے. فرمایا جسم اور روح یہ کبھی بھی دشمن نہیں ہو سکتے. فرمایا کہ وہ دشمن جو کبھی دوست نہیں ہو سکتے، فرمایا وہ موت اور زندگی ہے کہ یہ کبھی بھی ان کی دوستی نہیں ہو سکتی، یہ ہمیشہ کے لیے دشمنی ہے. تو وہ آپ کی اس علمی کمال کو دیکھ کے اکا بکا رہ گیا اور کہنے لگا واقعی آپ باب العلم ہیں. سبحان اللہ. کیا تو یہ یہود و نصارہ بھی آپ کے علمی جو معاملات تھے علم و حکمت سے بڑے فیض یاب ہوتے رہے. اور آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر یہود و نصارہ کے ساتھ ساتھ سکھ برادری جو ہے وہ بھی بڑی جو ہے وہ ان کو بارے میں بڑی اچھے رائے رکھتے ہیں اور ان کے علمی فیوز و برکات سے جو ہے وہ مستفید ہوتے ہیں. تو یہ آپ کا بڑا علمی مقام حضور سید عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ باب العلم ہے. سبحان اللہ. تو اس سے بڑھ کے کیا ہو رہا ہے؟ انا مدینہ العلم وعلی بابو. کیا بات ہے. سبحان اللہ. اچھا علامہ صاحب یہ بتائیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آپ کا ایمان کیسا تھا؟ سبحان اللہ. حضور سید عالم علیہ السلام آپ یہ چونکہ کل 20 رمضان المبارک تھا تو فتح مکہ کا دن تھا. حضور سید عالم علیہ السلام نے فتح مکہ کے لیے جو غزوہ تیار فرمایا اس کے لیے مشاورت فرمائی صحابہ سے، اور اس کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ کوئی بھی کسی قسم کی اطلاع مکہ میں نہیں پہنچنی چاہیے. جب یہ فیصلہ ہو گیا تو حضور سید عالم علیہ السلام آپ نے لوگوں کو مختص فرمایا پیرا داری کے لیے کہ کوئی اس جانب جائے، اس کی مکمل تلاشی لی جائے، اس کے پاس کوئی خط وغیرہ ہے یا اس کے بارے میں اس کے بارے میں اطلاع دینے والا کوئی جاسوس ہے تو مکمل اس کی جانچ پڑتال کی جائے. تو اسی اثناء میں بدری صحابی سیدنا عاطب بن بلتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ایک خط لکھا اور ایک خاتون کو دیا اور فرمایا کہ بھئی 10 اشرفیہ میں تجھے اس کا معاوضہ دوں گا. تو فرمایا کہ بھئی یہ تو نے مکہ میں قریشیوں کو پہنچانا ہے خط. جب آپ نے اتنا فرمایا وہ خاتون جانے لگی. اللہ تعالیٰ نے حضور سید عالم علیہ السلام کو اطلاع فرمائی اور حضور سید عالم علیہ السلام نے علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تیسرے صحابی سیدنا مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو مقرر فرمایا کہ فلاں خاخ یہ ایک جگہ کا نام تھا. فرمایا اس جگہ پہ تشریف لے کر جائیں اور وہاں پہ ایک عورت جا رہی ہے، اس کے پاس ایک خط موجود ہے اور وہ خط قریشیوں کو خبر کے بارے میں ہے کہ بھئی جو مدینہ طیبہ والے ہیں وہ تمہارے اوپر حملہ کریں گے. تو آپ نے فرمایا وہ خط عورت سے لے کے آؤ. غیبی خبر ارشاد فرمائی. اب جب یہ صحابہ وہاں پہ پہنچتے ہیں اسی مقام پہ وہ خاتون ہے اور وہ اپنی سواری پہ سوار ہے تو مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے صحابہ سے فرمایا اس کے سامان کی تلاشی لی جائے. جب سامان کی تلاشی لی جاتی ہے تو کچھ بھی نہیں نکلتا. مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خاتون وہ خط کہاں پہ ہے جو تو لے کے مکہ میں جا رہی ہے؟ کہنے لگی میرے پاس تو کوئی خط نہیں ہے.
सामान की तलाशी भी ले ली, ख़त होता तो निकल आता। आपने फरमाया सामान दी तलाशी तो ठीक है, तू तेरे कोल वो ख़त मौजूद है, वो ख़त दे। उसने इनकार किया तो आपने फरमाया मैं तेनू नंगिया करके भी वो ख़त काट लेना। इतना हुजूर सैयद आलम अलैहिस्सलाम के अक़वाल के ऊपर, फरामीन के ऊपर इतना ईमान था कि मेरी सरकार अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमा दिया ख़त इसके पास है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। है फरमाया है तो फिर है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। तो जब इतना इरशाद फरमाया मैं तेरे को नंगिया करके भी कढ़ा लेना, तो खातून उसको समझ लग गई कि भाई ऐथे मामला जड़ा ना वो ख़राब हो गया। उस खातून ने अपनी मेंढियाँ खोली, बाल खोले, उसमें से वो ख़त निकला। वो ख़त मौला अली मुश्किल कुशार रदी अल्लाह तआला अन्हु लेके मदीना तैयबा में हुजूर की बारगाह में पहुँचते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब हुजूर सैयद आलम अलैहिस्सलाम की बारगाह में पहुँचते हैं, जनाब आतिक को तलब किया गया। ये मैं बात इसलिए कर रहा हूँ कि उनके बारे में कोई बुरा गुमान न जाए। ये बदरी सहाबी हैं और बदरी सहाबी के बारे में अल्लाह ताला का फरमान है कि ये जो कुछ मर्जी करें अल्लाह ताला ने इन्हें बख्श दिया। हुजूर सैयद आलम अलैहिस्सलाम ने उन्हें तलब फरमाया, पूछा ये क्या मामला। अर्ज की हुजूर उथे मेरा ख़ानदान रहता, मैं ये चाहता था कि उन्हें अगर खबर की जाए तो फिर वो उनकी हिफाजत करेंगे। तो हुजूर सैयद आलम अलैहिस्सलाम की बारगाह में मौला अली मुश्किल कुशार रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज की हुजूर है मेरे हवाले करो ना। और सैयदना उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुजूर है मुर्तद हो गया, मेरे हवाले करो, नहीं मैं गर्दन लावा। तो फिर वहाँ पे हुजूर सैयद आलम अलैहिस्सलाम ने फरमाया सब्र करो। फरमाया कि ये बदरी से आबी है और तुम्हें मालूम होना चाहिए अल्लाह का फैसला इनके बारे में हो चुका। खैर यहाँ जिस शय को आपके सामने रखना चाहता हूँ वो ये है कि हुजूर अलैहिस्सलाम के हर फरमान के ऊपर, हर फरमान के ऊपर मौला अली मुश्किल कुशार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब वो पुख्ता दिल के साथ उसका वो इकरार करते हैं और यकीन रखते हैं। आज हमें सारा कुछ मालूम है, अहादीस मौजूद है, सहाबा इकराम के अक़वाल मौजूद है, अल्लाह का कुरान मौजूद है। इस शरीयत मुताहरा के बारे में हर शय मालूम होने के बावजूद जब हमारी अपनी ज़ात की बारी आती है तो फिर हम नाकिसुल इल्म हो जाते हैं, नाकिसुल ईमान हो जाते हैं, हमारे ईमान के अंदर कमज़ोरियाँ पैदा हो जाती हैं और फिर मुख्तलिफ सूरतें जो है वो बन जाती हैं। खैर मौला अली मुश्किल कुशार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपका ये ईमान था, पुख्ता यकीन था और मैं तेरे कुल है जो फरमा दिया, जो हुजूर ने फरमा दिया वैसे ही होना है, वैसे ही है। क्या भाई, इसलिए तो कहा जाता है कि आसमान ज़मीन पर आ सकता है, ज़मीन आसमान पर जा सकती है, लेकिन हमारे आका पाक अलैहिस्सलाम का फरमान ये गलत नहीं हो सकता। अच्छा अल्लामा साहब, आखिरी सवाल करने से पहले ये हमारे रहीम भट्ट साहब ने उन्होंने सवाल किया कि रोज़े की हालत में नाखून काट सकते हैं और टूथपेस्ट जो होती है ब्रश वो कर सकते हैं? जो टूथ पेस्ट है ना इससे बचना चाहिए जी, क्योंकि इसमें जायका होता है। मिसवाक कर सकते हैं, मिसवाक कर सकते हैं, बुरश नहीं कर सकते, बुरश नहीं कर सकते। बुरश वैसे कर सकते हैं लेकिन उसके ऊपर टूथ पेस्ट नहीं लगानी चाहिए। अगर खाली बुरश करते हैं तो वो मिसवाक की मानिद होगा। और दूसरा नाखून जो है वो काट सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उससे कौन सा रोज़ा जो है। अच्छा अल्लामा साहब, ये बताएं कि सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु का विसाल बाकमाल ये कैसे हो? मौला अली मुश्किल कुशार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में मैं एक दो अहादीस आपके सामने रखने के बाद आपका विसाल बाकमाल की जानिब आऊँगा। हुजूर सय्यद आलम अलैहिस्सलाम आपके प्यारे सहाबी हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सैयदना इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप फरमाते हैं कि हुजूर सय्यद आलम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जिसने अली से मोहब्बत की अल्लाह ताला उसके गुनाहों को ऐसे मुआफ़ फरमा देगा, ऐसे ख़त्म फरमा देगा, ऐसे उसके गुनाह झड़ जाएंगे। फरमाया जिस तरह आग खुश्क लकड़ी को जला के राख कर देती है, इस तरह से अल्लाह ताला उसके गुनाहों को ख़त्म फरमा देगा। इसी तरह हुजूर सय्यद आलम अलैहिस्सलाम आप इरशाद फरमाते हैं जिसमें सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और सैयदा आयशा सिद्दीक़ा तय्यबा ताहिरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आप रावी हैं। फरमाते हैं हुजूर सय्यद आलम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अली का जिक्र इबादत है, सुभान अल्लाह, और फरमाया कि इनके चेहरे को देखना भी इबादत है, जिक्र करना भी इबादत है, चेहरे को देखना भी इबादत है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। और इसी तरह काफ़ी सारे कमालात जो हैं वो एजाज़ात आपको हासिल हैं। सैयदना अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपकी 63 साल उम्र होती है और फिर उसके बाद 19 रमज़ान मुबारक को आप पे मस्जिद के अंदर सुनन अदा करने के दौरान ही आप पे वार किया गया। अब्दुर्रहमान इब्न मलजम इसने आप पे वार किया। ये इससे कबल आपसे बड़ी मोहब्बत के दावा करता था, मैनू ताड़े नाल बड़ी मोहब्बत है, बड़ा प्यार है, और जिस तरह मामलात होते हैं सवारी भी लेने आया था, वो सारे मामलात इसी में आते हैं। तो इसने बड़ी मोहब्बत का हुब का दावा किया हुआ था,
لیکن مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جانتے تھے کہ یہی لائن ہے کہ جو مجھ پہ وار کرے گا. تو اس نے آپ پہ وار کیا, آپ کو زخمی کیا, اور اس دوران پھر سارا محلہ جمع ہو جاتا اور علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بارگاہ میں آپ کے دونوں شہزادے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ, امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی آ جاتے ہیں. اور پھر اس دوران آپ نے فرمایا کہ بھئی پہلے فجر پڑھو. سبحان اللہ, کیا بات ہے. پہلے فجر پڑھو, نماز پڑھو, کیا بات ہے. اللہ, پہلے فجر ادا کرو. کیا بات. شہزادوں میں سے امام حسن غالباً رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے نماز ادا فرمائی. ان کے اس دوران بھی نماز کا اہتمام کیا گیا. کتنی نماز سے محبت. آج نماز جو ہے وہ پہلے روزے جو اس طرح معاملہ ہوتا ہے کہ جس طرح ابھی جگہ ہی نہیں ہے مسجد کے اندر, اور مسجدوں کو وسیع کیا جائے, اسے توڑ پھوڑ کر کے بڑا کیا جائے, یہ حالت ہوتی ہے. ابھی دیکھیں آپ مسجد کے اندر جو ہے وہ صفوں کا اہتمام وہ اب بہت کم ہو گیا. ایسی بات. تو مومن اور پھر ان سے محبت کرنے والا دعویٰ کرے میں نہ محبت کرنا جی, میں نے مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کر. کیسی محبت کرتا ہے یار. دیکھیں مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پہ وار کیا گیا, آپ زخمی حالت میں, خون کا فوارہ, آپ کا چہرہ مبارک اس سے جو ہے وہ خون آلود ہو گیا, تو داڑھی مبارک جو ہے وہ خون سے بھر گئی. حضور سید عالم علیہ السلام نے ان کے بارے میں پہلے ارشاد فرمایا تھا کہ وہ کتنا بدبخت ہوگا کہ جو آپ کے خون, آپ کے چہرے مبارک اور داڑھی مبارک کو خون سے بھرے گا. تو سید عالم علیہ السلام کی یہ عظیم جانثار صحابی اور سید عالم علیہ السلام نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا یہ میرے بھائی ہیں. اور پھر اپنی پیاری صاحبزادی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا نکاح بھی ان سے کیا. تو آپ سارے ولیوں کے امام ہیں. سبحان اللہ, کیا بات ہے. سارے ولیوں کے امام, کیا بات. یہ بھی بات ذہن میں رکھیں. تو مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پہ جب وار کیا گیا تو آپ نے فرمایا بھی پہلے سارے نماز ادا کرو. جماعت کے ساتھ نماز کا اہتمام کیا گیا, نماز ادا کی گئی. پھر اس کے بعد 21 رمضان المبارک کو آپ کا وصال ہوتا, آپ اپنی روح جو ہے وہ اللہ کے سپرد کرتے ہیں. اور پھر مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو غسل جو ہے امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے دیا. پانی بانے والے عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. اور پھر امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے 4 تکبیرات سے آپ کا نماز جنازہ ادا کیا کوفہ کے اندر. تو اس طرح یہ اللہ تعالیٰ کے جو ہے وہ اپنی جان کو اللہ تعالیٰ کے سپرد فرماتے ہیں. مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمتیں اور شانیں اگر ان کا تذکرہ کرتے رہیں تو پھر جو ہے وہ باتیں ختم نہیں ہو سکتی. اللہ والوں کی تو ویسے بھی باتیں نہیں ختم ہو سکتی, اللہ کے ولیوں کی نہیں ختم ہو سکتی, تو جو ولیوں کا سردار ہے اس کی کیسے ختم ہو سکتی. پھر صحابہ جن سے محبت کرتے ہوں, سبحان اللہ, کیا بات. جن سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبت فرماتے ہوں, سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبت فرماتے ہوں, پھر اسی طرح عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبت فرماتے ہوں, پھر سارے صحابہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سارے صحابہ, کوئی بھی صحابی ایسا نہیں ہے کہ جو آپ سے بغض رکھے. کوئی بھی صحابی جس کے دل میں یہ بات ہے وہ اپنے دل کو ستھرا کرے, صاف کرے, اور اپنے عقیدے کو صحابہ کے بارے میں درست کرے. کسی صحابی کے سینے میں علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نفاق نہیں تھا. بے شک, بے شک, بے شک. وہ چاہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں نہ ہو, وہ ان کا جو معاملہ تھا انہوں نے وہ پیش کیا کہ بھئی میں نے میرا حساب کیتا جائے, اور وہ قصاص کا ایک معاملہ تھا. لیکن محبت میں کیا بات ہے, جو حضور سید عالم علیہ السلام نے فرما دیا, تو پھر صحابہ کون ہوتے ہیں کہ ان سے نفرت کریں. ان کی عظمت کو جب حضور علیہ السلام نے فرمایا, اتنا کہنا سرکار علیہ السلام کو اتنا فرمایا کہ یہ میرے بھائی ہیں. سبحان اللہ, کیا بات. اب حضور علیہ السلام کے بھائی کے ساتھ کون نفرت کرے گا, کون نفاق جو ہے وہ سینے میں پالے گا. صحابہ کی یہ جرأت نہیں ہو سکتی. آج کا کوئی بدبخت ہو تو وہ علیحدہ بات ہے, صحابہ کی کوئی ایسی جرأت نہیں ہے کہ وہ مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سینے میں نفرت پالیں. اور پھر صحابہ تو بڑی عظمت اور شانوں کے مالک ہیں. آج کسی کوئی ولی ہونے کا دعویٰ کرے اور پھر دوسری جانب ان کا بغض سینے میں رکھے, ولی نہیں ہو سکتا. بے شک, کوئی ولی بھی ان کی نفرت جو ہے وہ سینے میں نہیں پال سکتا, تو وہ ولی ہو ہی نہیں, ولی نہیں ہو سکتا. کیا بات ہے. اسی لیے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے آنے والوں کو بتا دیا کہ میرے صحابہ رضی اللہ عنہ کی عزت کرو. بے شک, جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر صحابی رضی اللہ عنہ کی عزت کرے گا وہ کامیاب. بے شک, ماشاء اللہ جی, بڑے خوبصورت انداز میں علامہ صاحب آپ نے جواب شاید فرمائے. ناظرین کرام, آخری بات, ایک دن سیدنا جبرائیل علیہ السلام سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے پاس بشری صورت میں آئے اور کہا علی رضی اللہ عنہ یہ بتائیں اس وقت جبرائیل علیہ السلام کہاں ہیں.
آپ نے اوپر دیکھا، نیچے دیکھا، دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، آگے دیکھا، پیچھے دیکھا۔ فرمایا پوچھنے والے میں نے جبرائیل علیہ السلام کو آسمانوں میں دیکھا، زمینوں میں دیکھا، دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، آگے دیکھا، پیچھے دیکھا، مجھے کہیں جبرائیل علیہ السلام نظر نہیں آ رہے۔ اے پوچھنے والے تو ہی جبرائیل علیہ السلام ہے۔ تو اگر سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی نظر پاک کا یہ کمال ہے تو اپنے ایمان سے بتائیں امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر پاک کا کیا کمال ہوگا۔ تو میں اختتام پر جو ہے وہ علامہ حمزہ سیالوی صاحب سے گزارش کرتا ہوں وہ دعا فرمائے۔ ہمارے رحیم بٹ صاحب ہے، یہ بھی ہمیں فرما رہے ہیں کہ میرے لیے بھی خصوصی دعا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم علیہ۔ یا الہی اسد اللہ الغالب سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر ہوا۔ میرے اللہ ان کے طفیل حضور سید عالم علیہ السلام کی جتنی بھی امت بائیمان اس دنیا سے رخصت ہو چکی ہے سب کی کامل بخشش و مغفرت فرما۔ یا الہی ان کے طفیل بالخصوص دنیا میں جہاں کہیں پر بھی مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم ہو رہا ان تمام مسلمانوں کو نجات رہائی اور ان کی غیب سے مدد فرما۔ یا الہی مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی کریمانہ صفت کہ آپ مولا ہیں، میرے اللہ ان کے طفیل ان کی اس صفت کے طفیل میرے اللہ ہر پریشان حال کی غیب سے مدد فرما۔ یا الہی دنیا میں جہاں کہیں پر بھی مسلمان موجود ہیں اور اپنے رزق کی حصول کے لیے بیرون ممالک ملک پاکستان کے اندر بیرون ممالک جہاں بھی یا الہی مسلمان احباب موجود ہیں، ہمارے بہن بھائی موجود ہیں، یا الہی سب کی غیب سے مدد فرما۔ یا الہی انہیں وسعت عطا فرما، عزت آبرو سلامتیاں اور ترقیاں عطا فرما۔ میرے اللہ ہم سب کے والدین کی خیر فرما، اساتذہ اکرام کی خیر فرما، عالم اسلام کی خیر فرما، اسلام کا پرچم بلند فرما۔ یا الہی اپنے حبیب سید عالم علیہ السلام کے طفیل مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طفیل یا الہی ہم سب کو دنیا آخرت کی بھلائیاں کامیابیاں کامرانیاں عطا فرما، دنیا آخرت کی مشکلات پریشانیوں آفتوں مصیبتوں تکلیفوں سے محفوظ فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔